अभी आपको हदीस मुबारका नंबर 1 और नंबर 2 बयान की गई थी, एक्सप्लेन किया गया था। अब आपको सूरह अनफाल 1 to 10 के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। सूरह अनफाल के अंदर 75 आयत मुबारका है और ये सूरह मुबारका जो है ग़ज़वा बदर के दरमियान में के दौरान नाजिल की गई। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। आयत मुबारकों की तिलावत आप घर में बैठकर कीजिए। तर्जुमे के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब है इसके अंदर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। जब मुसलमानों को ग़ज़वा बदर के अंदर जो है कामयाबी हासिल हुई तो उस वक्त मुसलमान जो थे आपस में उन्हें माल गनीमत हासिल हुआ। माल गनीमत के बारे में मुसलमानों में आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया। यानी हर एक ये बात समझता था कि जो माल उसके पास आया है वो उसका अपना माल है, वो उसे अपना माल तस्वुर कर रहा था, और यही बात आपस में इख्तिलाफ की वजह बनी। इस सिलसिले में लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, मुजाहिद लोग आते हैं और फिर सवाल करते हैं, तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में तमाम जवाब देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है कि मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कि जो मुजाहिद लोग तुम्हारे पास आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करेंगे कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है। यानी माल गनीमत मुजाहिदों का माल नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, जो कि कामयाबी जंग के अंदर कामयाबी के बाद हासिल हुआ है मुसलमानों को। तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो और आपस में सुलह रखो, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा ना करो, वो भी सिर्फ माल के खातिर। माल के खातिर तो इंसान का आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि माल जो है अल्लाह ताला का अता किया हुआ होता है, और अल्लाह ताला जब देता है तो वापस भी ले लेता है। यानी तो खुदा से डरो ही, अल्लाह ताला को खौफ अपने दिल में रखो और आपस में सुलह रखो, आपस में इख्तिलाफात पैदा ना करो सिर्फ माल गनीमत के खातिर। और अगर ईमान रखते हो, यानी अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखते हो, उसे अपना वादो ला शरीक मानते हो, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो, उससे मोहब्बत रखते हो, तो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो, तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म किया हुआ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कोई हुक्म नाफिज नहीं करते, ना ही हुक्म करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जो फरमाता है उसके मुताबिक हम मुसलमानों को अमल करने का हुक्म देते हैं। मोमिन तो वो है जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि असल मोमिन तो वो हैं जिनके सामने जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, अल्लाह ताला का हुक्म बयान किया जाता है, तो उनके दिल डर जाते हैं, खौफ के मारे आंखें बाहर आ जाती हैं। वो खौफ खाते हैं कि हमारी तरफ से हमारे अमल में कोई ऐसा काम न हमसे कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जाए जिससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल ना हो, बल्कि अल्लाह ताला जो है हमसे दरियाफ्त करे कि ऐसा काम क्यों कर दिया, तो उनके दिल डर जाते हैं। वो हर अमल से पहले अल्लाह ताला की रज़ा को सामने रखते हैं, फिर कोई अमल करते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और अपने रब पर बढ़ जाता है, वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान अल्लाह ताला पर और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर और ज़्यादा पुख्तगी आ जाती है, और ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अपने रब पर और ज़्यादा ईमान रखते हैं, तो उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी हर चीज़ पर का दारोमदार वो अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, चाहे किसी चीज़ में कामयाबी हासिल हो या नाकामी हासिल हो। अगर नाकामी होती तो वो बस
اللہ تعالیٰ کی ذات کی بدولت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ اور اگر کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کامیابی بھی کامیابی ہے، یعنی مومن اس بات پر اپنا پورا کامل بھروسہ رکھتے ہیں کہ اچھائی اور برائی جو انسان کے اندر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں، سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ایمان کی بدولت اللہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ مومن جو ہوگا جو نماز پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے جب رکھ کر انسان پڑھا جاتا ہے تو اس کی خوشنودی سامنے رہتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، اور یہ مومن بھی وہی ہے، سچا مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نماز کو اس کو حکم سمجھ کر مان کر پڑھتا ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے وہ ہمیشہ اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، کہیں برائی کے راستے پر وہ نہ چلتا ہے اور نہ ہی برائی کے کاموں میں وہ مال خرچ کرتا ہے۔ یہی سچے مومن ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی مومنین کو سچا مومن کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق حج ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق دوسروں کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق دوسروں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی ہر وقت ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے کامیابی کے جو ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے حکم دیتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جب دنیا کے ایسے چلے جائیں گے اور جب جنت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے راستے کے دروازے پر بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بہترین درجے عطا فرمائے گا، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو ہے اس وقت فرما رہا ہے جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مکے سے خاموشی کے ساتھ نکلنا تھا، اور تمہارے رب نے تمہیں کس تدبیر کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کفار مکہ سے بچا کر تمہیں اس جگہ سے نکالا، اور اس وقت یعنی جو ہے مومنوں کی جماعت ایک ناخوش تھی۔ یعنی اب جب گھر سے نکالا تو اور جب مومنوں کو بلایا گیا کہ جو ہے غزوہ بدر کفار مکہ جو ہے ایسے جنگ لڑنا ہے، تو اس میں جو مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہمیں جو ہے جنگ لڑنا ہے، بلکہ وہ لوگ جنگ سے ڈرتے تھے، خوف کا مرنے سے ڈرتے تھے، شہادت کی زندگی حاصل نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ یعنی یہ جماعت ناخوش تھی، اور وہ لوگ حق بات میں بھی اس کے ظاہر ہونے سے وہ پیچھے ہوئے تم سے جھگڑنے لگے۔ یعنی جب حق بات سامنے آئی تو تم سے الٹا جھگڑنے لگے، یعنی اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے بجائے تم سے جھگڑا کرنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جنگ کی اگر ہدایت کی گئی ہے، یہ کفار مکہ سے جنگ کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، ہمیں موت کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتے، اسی لیے اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل میں سے دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسفر ہو جائے گا، یعنی تمہیں اس پر کامیابی حاصل ہو، تمہیں اس کا غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ محمد سے فرما رہا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم بے شان و شوکت تھے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، تم سے کم تعداد میں تھے اور کفار مکہ بڑی تعداد میں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، تمہاری مدد فرمائی، اور تم سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ان دو قافلوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ ہے بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی تھی
جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، کفار مکہ کو ناکامی حاصل ہوئی تھی، کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑیں کاٹ کر پھینکنا چاہتا ہے، یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے جو حق پر نہیں ہے وہ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے، اور جو حق پر ہیں، جو سچے ہیں، وہ ہمیشہ کامیابی کے راستے پر چلیں گے۔ یہی سچے مومن ہونے کی نشانی ہے، اور ناکامی جو ہے وہ کافروں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑیں کاٹ کر پھینکنا چاہتا ہے تاکہ ثابت ہو جائے حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یعنی تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، یعنی سچائی اور جھوٹ میں اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے۔ وہ مشرک ناخوش ہی ہوں، چاہے مشرک کتنے ہی ناخوش رہیں، جب انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی کسی جنگ میں تو وہ ناخوش رہیں گے، جب ناخوش رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے اور اس سے تمہاری مدد تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے سے کے پیچھے آتے جائیں گے، وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، یعنی مومنین جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے اور مدد کے طلبگار تھے، مدد کی دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ یعنی وہ دعائیں اس انداز میں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی بدولت، ان کے اعمال کی بدولت، ان کی سچائی کی بدولت، ان کا اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہونے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی، یعنی ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا تسلی رکھو، اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو تسلی دی اور کہا ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، تمہاری مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ثابت کر دیا، وعدہ پورا کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا، اور جو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، دعا کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت ہی نہیں، بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اسے اطمینان حاصل کریں، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف بتا رہا تھا، بشارت بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمہیں رضا حاصل ہو رہی ہے، خصوصی حاصل ہو رہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملنے والی ہے، خوشخبری ملنے والی ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، سکون حاصل ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جنگ میں پوری توجہ دے سکو، توجہ کے ساتھ عبادت کر سکو اور جنگ پر محنت کر سکو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر مدد حاصل ہوتی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والی ذات مبارکہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے اس بات پر یقین تھا کہ اگر ہم کامیابی حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بدولت ہوگی، ہمیں اگر مدد حاصل ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بدولت حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل مکمل بھروسہ ہونے کی بدولت ہی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی جنگ میں، اور مسلمان غالب رہے، یعنی اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل کر دیا، اور یہی مسلمانوں کی کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ یہاں آپ کا ایکسپلین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ الفاظ معنی لکھیے، ان کو اچھی طرح سے جملہ کاپی کے اندر رائٹ ڈاؤن کیجیے، اور ان الفاظ معنی کو یاد کیجیے اور اس کو بیٹھ کر سمجھیے۔ آپ کا ایکسپلین کمپلیٹ ہوتا ہے۔